بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. Respected Mu'mineen and Mu'minat, tonight we will speak 20 minutes about the etiquettes and blessings of Ramadan al-Mubarak. Let me share with you one of the important issues which has been misunderstood. Usually in the translations of Quran, I found this is written that the month of Ramadan's fasting is due upon you as it was mandatory for other nations. This is wrong. None of the nations of any prophet, were obligated to fast during the month. This is only blessing for Ummat of Muhammad. This was recommended for nations and obligatory for the prophets. Alhamdulillah, it became compulsory for the nation of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Second point which I would like to share with you, as I requested our youth, if they can bring some notebooks, they can write down these notes. It will be beneficial for all of you. Second important point, what is the meaning of Sawm? As I told you meaning of Ramadan yesterday, let me tell you meaning of Sawm. Sawm means al-imsak, to control. Because you control yourself from drinking water, eating, and all those muftirat which can break your fast. That is why Sawm is called Sawm. Arab people, they used to title their horses as Al-Khaylu Sa'im. This horse is fasting. Why? Because they used to keep them away from grass and water, just to train their horses. Tomorrow in the battlefield, they do not run behind water and grass and leave the battlefield. Likewise, Allah is training us, the faithful people, during the month of Ramadan. Keep us away from eating and drinking, that tomorrow when we are in the battlefield against Iblis, against Shaitan, we do not leave the field due to thirst and hunger. That is why this Sawm is there. Third point which I would like to share with you. Do you know Hazrat Yaqub alayhi salam, in English you say Jacob, why he got separated from Yusuf alayhi salam? You say Joseph. Why Yaqub and Yusuf's son, father and son, got separated? What was the tarke awla of
Yaqub, which caused to separate from his beloved son, most beloved son. The reason was Yaqub alayhi salam, along with his family members, they all were fasting and they made their iftar. They were preparing their iftar. Nice barbecue. The smell of barbecue was even going to neighbor's home. He did not invite neighbor who was also fasting along with his family. At the time of iftar, Allah asked Yaqub, you did not forget your relatives, but you forgot my friend who was also fasting. So due to this tark awla, I will separate you from your most beloved son. So we can learn from this point how much respect is due for those who fast during the month of Ramadan. Fourth point of tonight, there is Hadith al-Qudsi. Let me tell you what is Hadith al-Qudsi. Hadith means talk. Hadith al-Nabawi, talk of Prophet. Hadith al-Imam, talk of Imam. Hadith al-Qudsi, talk of Allah. When Allah speaks and it is not compiled in any of the books, that is called Hadith al-Qudsi. Al-Hadith al-Qudsi. Talk of Allah. Allah says, As-sawmu li wa ana ujza bihi. Fasting is for me, not for anybody else. Allah says, fast is only for me. Wa ana ujza bihi. Some of the narrators, they have written, this hadith is ana ajzi bihi. But according to my humble research, according to sayings of our imams, it's not ajzi, it is ujza. The difference of ajzi and ujza is, ajzi bihi, it means I will give a reward for the fasting. Ana ujza bihi, it means nothing can be reward of that fasting. I myself will become a reward for that fast. Subhanallah, Subhanallah. As-sawmu li. He never said for prayer or hajj or charity or khums or something else, only for fasting. As-sawmu li wa ana ujza bihi. I will become your if you become mine due to fasting. Ujza bihi. I will be reward. I myself, Allah, will be reward of fasting. Fifth point of tonight, especially for our youth. This month of Ramadan is a blessing of Allah upon us, and it was a blessing upon all mankind, human beings. You will be surprised. These booklets of Ibrahim, so Sahifa of Ibrahim, first Sahifa of Ibrahim was revealed first of Ramadan. Yesterday, first Sahifa booklet was revealed by Allah to Ibrahim alayhi salam in the beginning of Ramadan al-Mubarak. On 6th of Ramadan, 6th of Ramadan, Allah revealed Bible for Jesus. 6th, 12th and 18th, Taurat, Zabur and Injil. These three books were revealed during the month of Ramadan. And 23rd of Ramadan, Quran itself was revealed to the Prophet by Jibreel. So this month, let me call this month not only month of mercy, month of blessing, month of fasting,
Let me say, month of conversation of Allah. Subhanallah. All of the conversations of Allah, especially books, were revealed during this month, which is Ramadan al-Mubarak. Point number 6 for tonight will be even very important for all of you. Our 6th Imam, Jafar Sadiq Salamullah alayhi, told us the spiritual aspects of fasting, spiritual requirements of fasting. Physically, you know the 9 things will break your fasting: eating, drinking, sexual needs, etc. Spiritually, Imam says, if you are fasting, he counts some of the important sins and says, do not commit these sins, at least when you are fasting. Number 1, lying. Do not lie. Wajtanibul kidhb. If somebody is lying and fasting, this fasting will be void spiritually. Although qada is not mandatory, but in the eyes of Allah, this fast is not accepted. Lying. Number 2, cheating. Imam says, when you are fasting, alaykum bil ighra, do not cheat, because cheater, they do not fast, and those who fast do not cheat. Number 3, wajtanibul ghiba, avoid from backbiting. In our society, this backbiting is having a very good market. Believe me, if there is no sweet dish in the dinner, this is enough as sweet dish. Backbiting. And there is no entertainment of backbiting. Nothing you get. Our Imam says, Imam Hussain Salamullah alayhi, فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ وَاجْتَنِبُ الْغِيبَةِ. Avoid from backbiting, because backbiting is diet, food of dogs of hell. Quran says, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Is there anyone who would like to eat the meat of his or her dead brother? This is backbiting. This is number 3. Number 4, Imam says, when you are fasting, do not have hasad. Al-hasad. Al-hasadu kasada'il hadid. Jealousy is like the rust of iron. It will finish you. It is not visible like diabetes. Diabetes is not visible. It's very loyal disease. Goes into grave. So hasad also goes into grave. Why Qabil killed Habil, real brother? Why? Due to jealousy. Why the brothers of Yusuf were throwing him into well? Due to jealousy. Why the Bani Israel used to kill their own prophets? Due to jealousy. Why the son of Nuh alayhi salam became disobedient? Due to jealousy with others, believers. Why the wives of Lut and Nuh became disbelievers? Due to jealousy. Why Abu Lahab, the real uncle of Prophet, became disbeliever forever? Due to jealousy with Prophet. Why Abu Sufyan attacked on Prophet? Due to jealousy.
Why the governor of Syria was cursing Amirul Mu'mineen? Due to jealousy. And why Yazid's troops killed Imam Hussein? Due to jealousy. See, jealousy where? Jealousy makes a man like shimmer. La ilaha illallah. Your Imam says, avoid from jealousy. Number 5, Imam said, if you are fasting, avoid from zulm, oppression. Yes. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ. You should not fast only by mouth and stuff. Your eyes should have fasting. Your ear should have fasting. Imam says, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Do not listen or hear music. Day before yesterday, I was in New York, and I got very huge crowd that day, Sunday. My Shia brothers, Sunni brothers, sisters of both sects, they were there, hundreds of people. And over there, I quoted one of the quotations of my Imam. I said, our Imam, Ja'far as-Sadiq Salamullah alayhi, is asking his followers to become a role model for entire community. Imam says there should be difference between my followers and my enemies. By your characters, you can differentiate. You can distinguish yourself by your character. The people should say, if slave of Imam Sadiq is such a nice characterful person, himself Imam Sadiq will be what kind of character? And that is why Ramadan is here. My brothers and sisters in Iman, keep in your mind, you are lucky, you are Muslims, and you are more lucky, you are followers of Ahlul Bayt. You are Shias of Ahlul Bayt. What we are supposed to do, just to follow the rules and regulations of our Imams, who never left us alone. And Imam says, Shiyatana kunu lana zaynan wala takunu alayna shayna. Do not defame us in front of people. Always create love by the decoration of your character to the people. These are few points today I share with you. Inshallah, tomorrow we will end this topic of Ramadan al-Mubarak, and day after tomorrow, inshallah, we'll start the form filling, form of Jannah. How we can go into Jannah and how we can avoid from going into Jahannam. That will take inshallah 3 days. Please keep coming and also invite others. 20 minutes will be English talk and 30 minutes will be Urdu talk. And Saturday, 6 o'clock, we'll be here. If you have any questions, inshallah, we'll be more than happy to answer you. Please bring your notebooks, piece of paper and pen. Okay, week from Saturday. Okay. Inshallah, the administration, the Qarar, will announce and you will follow all those announcements. Thank you very much, and may Allah bless you all, and may Allah give us capability to achieve and obtain the blessings of month of Ramadan al-Mubarak. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi nasta'een, wa huwa khairu mu'in. Zainabiyya Islamic Society, कैलिफोर्निया में आज शब सेबों में
رمضان المبارک 1432 ہجری کی جو تقریر آدھے گھنٹے پر مشتمل ہو رہی ہے، اس کا عنوان قرار دے رہا ہوں تربیت اولاد۔ کل کی گفتگو کی تھی حقوق والدین کے بارے میں، آج بحث ہو جائے حقوق اولاد کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ قرآن مجید نے مال اور اولاد کو اکٹھا ذکر کیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی زینت دنیا ہے، اولاد بھی زینت دنیا۔ پھر قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، غربت کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ خشیت الاملاق بھی ہے، املاق بھی ہے، خوف۔ یہ جو املاق کا خوف ہے اس وجہ سے کنٹرول نہ کرو اپنی اولادوں کا۔ اس میں قتل اولاد سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اس لیے اولاد پیدا نہیں کریں جیسے آج کل یوتھ 30 32 35 40 سال کے ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے۔ ان کا ایکسکیوز یہ ہے کہ ملٹی ملینر ہوں گے تو شادی کریں۔ حالانکہ قرآن کی بالکل رولنگ ہماری فکر کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن کی جو تھنکنگ ہے 180 ڈگری ہمارے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم شادیاں کر دو بچوں کی، ان کے رزق جانے اور ان کا خدا جانے۔ ہم کہہ رہے ہیں شادی خدا جانے، رزق ہم جانے۔ ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اولاد پیدا نہیں کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں کون رزق دیتا رہا تھا؟ قرآن پوچھ رہا ہے۔ تمہارے ماں باپ بھی اگر یہی سوچتے تو تم دنیا میں نہ آئے ہوتے۔ جس اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہی اللہ تمہاری اولادوں کو بھی رزق دے گا۔ یعنی خالق بننے کی کوشش نہ کرو، مخلوق بن کے رہو۔ یہ غلط فہمی ہے ہمارے۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ اولاد کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، واجب نہیں ہے۔ اولاد آپ بالکل پیدا نہ کریں، قیامت کے دن آپ کو معافی مل جائے، مگر اولاد کی اصلاح اوجب الواجبات میں ہے۔ دنیا اور آخرت میں پٹ جائیں گے اگر اولاد خراب نکلی۔ تربیت اولاد واجب ہے، خود اولاد واجب نہیں ہے۔ جیسے شادی کا کرنا واجب نہیں ہے، شادی کر کے نبھانا واجب ہے۔ دیکھیے اسلام کے کیا اصول ہیں، اسلام کے رولز کو دیکھیے۔ اسلام بالکل لا اکراہ فی الدین، آپشن کا مذہب ہے، مگر سرٹن اماؤنٹ تک آپشن ہوتی ہے کہ ہماری ٹیریٹری تک نہیں آئے تو کوئی حل نہیں۔ اگر ٹیریٹری میں آ گئے ہو اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ تو ذہن نشین فرما لیجیے، اولاد پیدا کرنا مینڈیٹوری نہیں، مگر ان کی ٹریننگ کرنا، ان کو اسلام پہ رکھنا، ان کو قرآن سکھانا، ان کو ایٹیکیٹ سکھانا، ان کے اخلاقیات کو سدھارنا، یہ واجبات میں سے، یہ فرض ہے، واجب۔ آج اسے ایک جملہ دوسری تقریر میں سن لیجیے، انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا اور بھائی بہنوں کو انوائٹ کرنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ ایک صحابی ہے رسول کے، ان کا نام ہے ابو دجانہ، نام سنا ہے کہ نہیں؟ تحفۃ العوام میں ہے، حرز ابو دجانہ، تحفۃ العوام میں باقاعدہ حرز ہے، تعویذ ہے ابو دجانہ کا، اکاسہ ابن محس۔ یہ صحابی رسول ہیں، بڑے نیک صحابی ہیں۔ ان کی نیکی کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ مولا علی کے علاوہ اگر کوئی فرنٹ پہ ڈٹا رہا ہے مولا علی کے ساتھ
احد کے میدان میں تو وہ یہ ابو دجانہ ہے. یہ ان کی عظمت ہے. یہ بوڑھے صحابی ہیں حضور کے. حضور کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد حضور درس دیا کرتے تھے. درس ہوتا باقاعدہ فجر کے بعد درس دیتے. ابو دجانہ نماز پڑھنے کے بعد درس سنے بغیر چلے جاتے. ایک روز حضور نے کہا ابو دجانہ ہمارا درس تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ نبی تو عالم علم لدنی ہوتا. یہ ہمیں سمجھانا ہے. یہ ٹولز ہیں انڈرسٹینڈنگ. جیسے مولا علی کبھی حضور سے پوچھتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مولا علی کو وہ علم نہیں ہے. ہم جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے مولا علی علم کے دروازے کھول رہے ہیں. پوچھا ابو دجانہ ہمارا درس تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تم ہمارے درس میں نہیں بیٹھتے؟ یا رسول اللہ اچھا تو لگتا ہے. میرے ہمسائے کا ایک خرما کا درخت ہے، اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں، خرما، کھجورے، ڈیٹس. میں جب جاتا ہوں آپ کا درس سننے کے بعد تو 2-3 دانے خرما میرے گھر میں گر چکے ہوتے ہیں. میں نہیں چاہتا بے خیالی میں میرے بچوں میں سے کوئی یہ خرما کے دانے کھا لے. اس لیے آقا آپ کا درس چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میری نسل کی تربیت میں حرام یا مشکوک کی آمیزش نہ ہو. ملاحظہ کیا؟ اس درجہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اس حد تک انسان کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ آداب میں ذرا ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا. مثلا ہمارے ائمہ نے فرمایا نمبر 1 سم ابنک کا، اپنے بیٹے یا بیٹی کا جب نام رکھ، پہلا حق یہ ہے تیری اولاد کا تو نام ایسا رکھ کہ عمر بھر اس نام کی وجہ سے وہ متقی رہے. آج کل یہ عجیب و غریب نئے نئے نام آ گئے ہیں. نام اچھا رکھے، ائمہ کے نام پر، نبی کے نام پر، بیوی پاک کے نام پر، زینب ام کلثوم کے نام پر، ایسی ہستیوں کے نام پر کہ اگر گناہ بھی کرنے لگے بچہ یا بچی تو اس کو احساس تو ہو کہ میرا نام یہ ہے. کہیں میرا نام تو کالج میں بدنام نہیں ہو جائے گا، اسکول میں میرا نام تو نہیں بدنام ہو جائے گا کہ اس نام کا بندہ یہ حرکتیں کرتا پھر رہا. یہ پہلا حق. نمبر 2 ڈائٹ کا، خوراک کا، غذا کا. اس لیے کہا گیا القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے جان مار کے رزق کمانے جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے نام اعمال میں مجاہد فی سبیل اللہ لکھتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ اسلام ڈگنیٹی کا مذہب. اہل بیت عصمت و طہارت کا پیغام یہ ہے کہ آپ جان مارے مگر سوال نہ کریں. ان اللہ یبغض القیل والقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال. اللہ کو بےہودہ گفتگو اچھی نہیں لگتی. یہ ہمارے 8ویں امام کے جملے ہیں. اللہ کو بےہودہ گفتگو اچھی نہیں لگتی. اللہ کو نفرت ہے بےہودہ گفتگو سے. گھروں کے اندر میاں بیوی جب گفتگو کرے، جب بزرگ گفتگو کرے تو بےہودہ نہ ہو، ایسی گفتگو ہو کہ موتی جھڑے، یا قرآن کے سائے میں ہو، یا حدیث کے سائے میں ہو، یا اہل بیت کے فرامین کے سائے. جن گھروں میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہو، جن گھروں میں ہر وقت اسکرین کے اوپر اسکرین سکنس والے بیٹھے ہو، ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی. دیکھیے ہر چیز ہمارے ائمہ نے کہا ماحول اچھا رکھو، یہ واجب ہے تمہارے اوپر.
ایٹماسفیئر اچھا ہو، سراؤنڈنگز اچھے ہوں، تمہارے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچوں کی تربیت میں ممد اور معاون ثابت ہو۔ آپ ایمان سے بتائیے، جن کے گھروں میں 18 گھنٹے گانے چلتے ہوں، ان کے بچے خوئی اور خمینی تو نہیں بن سکتے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بٹ گھر کا ماحول، یہ ہمارے اہل بیت کا باقاعدہ حکم ہے، ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد۔ یہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا، اصحاب رسول کا یہ نعرہ تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں بلند آواز سے وہ نعرے لگایا کرتے تھے، لوگوں اپنی اولادوں کو آل محمد کے اخلاق سکھاؤ۔ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ باقاعدہ ہمارے ہاں یہ پرانے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ تشریف فرما ہے، سادات کرام اور مومنین، ان سے پوچھ لیجئے گا، ایک زمانہ تھا کہ جب باقاعدہ مائیں ناشتہ دیتی تھی تو درس ہوتا تھا اولاد کے۔ آج تو درس بھی انٹرنیٹ ہے، تدریس بھی انٹرنیٹ ہے، فریضہ بھی انٹرنیٹ ہے، سنت بھی انٹرنیٹ ہے، مباح بھی انٹرنیٹ ہے، سب کچھ انٹرنیٹ نے لے لیا۔ باقاعدہ درس کیا جاتا ہے، باقاعدہ ویکلی ماں باپ بیٹھ کے اپنے بچوں اولاد میں آل محمد کے فرامین سنایا کرتے تھے۔ یہ ماحول کریٹ کرنا یہ ہمارے ائمہ کا ارشاد ہے۔ غذا کی بابت اتنا کہا گیا کہ جس شریکہ حیات کو آپ منتخب کریں اس کے حسب و نسب کا بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ اس کے دودھ کی تاثیر آپ کے خون کی تاثیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اگر خون میں بھی کوئی کمی رہ جائے تو دودھ کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ اس کی مثال عرض کروں کہ علی کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا محمد علی کا بیٹا بن جاتا ہے ماں کے دودھ کی تاثیر کی وجہ سے۔ اور کریں گا تصور نہیں ہو سکتا، سوچ نہیں سکتے آپ کہ ماں کے دودھ کی تاثیر کہاں پہنچا۔ ماں کی آغوش، ماحول اگر اچھا ہو تو ماں اولاد کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے حکم ہے، دیکھ لیجیے، میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں یہاں نہیں ایسٹ میں آج کل ہماری بہنیں ذرا زیادہ مصروف ہو گئی، یہاں کا نہیں مجھے پتا، وہاں ہماری بہنیں اتنی مصروف ہیں کہ ان کے پاس اب بہت کم وقت رہ گیا ہے گھر کو دینے کے لیے۔ صبح سے شام یہاں یہ سیشن، وہاں وہ سیشن، یہاں فلاں کے گھر میں جشن ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں محفل ہو رہی ہے، فلاں کے گھر میں۔ میں نے کہا میری بہنوں اتنا تو شریعت نے آپ سے نہیں کہا تھا، اسی لیے تو شریعت نے آپ سے جمعہ ساکت کیا تھا، جہاد ساکت کیا تھا کہ آپ سے جمعے اور جہاد سے بڑا کام لینا ہے، اور وہ تربیت اولاد۔ دیکھیے، بیوی اگر کمائے تو بے شک کمائے، مگر حکم نہیں ہے کمانے کا۔ آپ کا فرض ہے بیوی کو پالنا، کیوں؟ ارننگ آپ پر فرض ہے، آپ کو مجاہد لکھا جاتا ہے۔ خاتون کے لیے کیوں ارننگ فرض نہیں؟ اس لیے کہ اس نے وہ جو ارن کر کے آپ لا رہے ہیں اس کی کھیتی کو بچانا ہے قیامت تک کے لیے، وہ آپ کی نسل کی امین ہے قیامت تک کے لیے۔ آپ کی چاند جیسی اولاد کو وہ جنت لے جا سکتی ہے اگر اس کو رولز ریگولیشن کا پتہ ہو، اور اولاد جہنم جا سکتی ہے اگر رولز اور ریگولیشنز کا خاتون کو پتہ نہ ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ جمعہ نہ پڑھے، جہاد پہ نہ جائے، جماعت کی نماز میں نہ آئے تو بے شک نہ آئے، مگر اس کی اولاد صحیح ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت عقیل کو مولا کائنات کیوں کہتے ہیں کہ آپ نصاب عرب ہیں؟ ایک ایسی خاتون تلاش کیجیے کہ جس کے جینز میں وفا ہو۔ ذرا غور فرمائیں، مولا علی علیہ السلام کی نسل کے لیے بھی اس امام برحق کی نسل کے لیے بھی ایسے ظرف کی ضرورت ہے کہ جس سے عباس جیسا باوفا ہے۔ ملاحظہ کریں،
اچھا ہمارے یہاں غلط فہمی اور ہے، اسے بھی سن لیجیے، یہ بھی میں آج عرض کرتا چلوں. ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم تو جدی پشتی بڑے اشراف ہیں، ہمیں کون گمراہ کر سکتا ہے؟ کسی کے مجال ہے ہماری اولادوں کو گمراہ کرے؟ ہم تو جدی پشتی، ہم تو 1400 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. یہ اوور کانفیڈنس ہمیں مار رہا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ وہ فساد والا فتنہ نہیں ہے. تمہارے مال بھی ٹیسٹ کے لیے ہے اور تمہاری اولادیں بھی ٹیسٹ، امتحان. مال اور اولاد دونوں اللہ تعالیٰ نے عجیب رکھا ہے. ان کا مسئلہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. ان دونوں کو دے کے آزماتا ہے کہ شکر کرتے ہیں یا نہیں، اور دونوں کو لے کے آزماتا ہے صبر کرتے ہیں. یہ اوور کانفیڈنس نہ رکھیے گا. ہم تو اشراف سے ہیں، ہماری اولادوں کے کون بہکائے گا؟ حضرت آدم سے زیادہ اشراف میں سے تو آپ نہیں ہو سکتے. حضرت نوح سے بڑا لیول تو آپ کا نہیں ہو سکتا. ذرا غور کیجیے، امیڈیٹ بیٹا حضرت آدم کا، کل پاپولیشن دیکھیں یونیورس کی، کل پاپولیشن، ٹوٹل پاپولیشن پوری کائنات کی 5 لوگ ہیں. 5: آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حضرت حابیل جو خود نبی ہیں علیہ السلام، اور قابیل جو کہ قاتل بنا. 4 ہو گئے، اور ابلیس. ٹوٹل پاپولیشن ہے 5. 2 ہے آدم علیہ السلام، بلکہ 3 ہے، باپ، ماں اور بھائی. 3 ہے قابیل کو بچانے والے، 1 ہے قابیل کو بہکانے والا. اور ابھی ابلیس کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ بلو بیری ہے، بلیک بیری ہے. جی اس کے پاس تو ابھی ٹولز ہی کوئی نہیں. اس کے پاس تو اسکرین کی ابھی تھیوری ہی نہیں. ابھی تو ابلیس بڑا سمپل ہے. آج تو بہت چالاک ہو چکا ہے. آج تو گھر گھر میں اس نے چیلے بھیج دیے. ایک ابلیس بہکانے والا، 2 معصوم اور 1 مادر معصوم اور زوجہ معصوم بچانے والی. 3 مل کر ابلیس کے شر سے 1 کو نہ بچا سکے. ہم کس اوور کانفیڈنس میں بیٹھے ہیں؟ آدم جیسی انویسٹمنٹ تو ہم کر نہیں سکتے. حوا جیسی ماں تو ہم لانے سے رہے. حابیل جیسے بھائی تو ہم کرنے سے رہے. جب وہ نہیں بچا سکے، آپ کس امید میں بیٹھے؟ یہ ایک غلط فہمی دور کر دیجیے. نوح کا امیڈیٹ بیٹا بہکے. غور کریں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو جملے ہیں، جو کفر ابلیس کا تھا، اس منزل پہ آ گیا نوح کا بیٹا. ذرا غور کریں، نوح جیسے نبی کا خون بھی تربیت میں کافی نہ ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ زوجہ کوتاہی کر گئی. اگر نبی کی زوجہ بھی کوتاہی کر جائے تو نبی کا بیٹا گمراہ ہو جاتا ہے. اور اگر نبی کرے کوتاہی، جیسے حوا نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی. یہ مثالیں آپ کے لیے اس لیے درست کی گئی ہے کہ آپ بالکل یہ نہ سمجھیے کہ اگر میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں پھر گمراہی کا امکان نہیں ہے. آدم و حوا کی مثال دے کے بتا دیا، پھر بھی گمراہی کا امکان ہے. پھر بھی کانشیس رہیے گا، محتاط رہیے گا، اپنے گھر کی سرحدوں کو محفوظ کیجیے. یہ رولز ہیں تربیت، پرنسپلز تربیت. ایک اور پرنسپل جو تربیت کا بتایا گیا وہ ہے تقلید. یہ وہ مجتہد والی تقلید نہیں ہے. یہ مجتہد والی تقلید وہ الگ ہے. یہ جو تربیت میں تقلید ہے یہ فالوئنگ. اس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کاپینگ، کاپی کرنا. آپ دیکھتے نہیں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو ماموں کی کاپی کرتا ہے.
کوئی بچہ چچا کی کاپی کرتا ہے، کوئی بچی پھوپھی کی کاپی کر رہی ہے. جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ان کا ذہن ہوتا ہے سادہ بالکل. اس کو میں ہمارے جو اہل پنجاب ہیں وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. لٹھا سمجھتے ہیں؟ لٹھا، کورا لٹھا ہوتا ہے. کورے لٹھے کی مثال دیتے ہیں کہ کورے لٹھے پر، سفید لٹھے پر آپ جو اسٹیمپ لگا لیں فوراً چڑھ جائے گی. کالے کپڑے پہ آپ کی اسٹیمپ نظر بھی نہیں آئے گی. یہ بچے ہوتے ہیں کورے لٹھے کی طرح، اس پر چاہے تو شرافت کی اسٹیمپ لگا دیں، چاہے تو کمیونگی کی اسٹیمپ. یہ تقلید، فالوئنگ، یہ جو ہم آپ کو مجالس میں بلاتے ہیں، روزہ گھر میں بھی افطار ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے گھر میں آپ کو زیادہ مرغن کھانے ملے، زیادہ گرم کھانا ملے، زیادہ ٹھنڈا شربت ملے. سینٹر میں ہو سکتا ہے کم ٹھنڈا ہو، کم گرم ہو، مگر یہاں آپ کے ایمان کو حرارت ملے گی اور تقویٰ کے لیے ہیٹ ملے گی، جس سے آپ کی اولاد بھی سنورے گی اور خود آپ بھی شیطان کے شر سے بچیں گے. ورنہ انڈیویجول عبادت اور کانگریگیشنل عبادت کا کنسیپٹ کیوں رکھا ہے؟ ہمارے بہت سارے میرے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد کو مولوی بنائیں. میں نے کہا بھائی آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، مولوی بننے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ بنا سکتے ہی نہیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ مولوی؟ آپ نے یہ غلط سمجھ رکھا ہے کہ جو شریف ہو وہ مولوی ہوتا. ایسے نہیں ہے. ہر شریف کو تھوڑی مولوی کہتے ہیں. کہہ رہے مولوی بھی بڑے شریف ہوتے. ہاں یہ غلط فہمی ہمارے یہاں پیدا ہو گئی. میری ایک بہن بیچاری مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا میں آپ کے پاس بچے کو لائی ہوں پڑھانے کے لیے، پیسے بھی دوں گی ٹکا کے، بڑی پیسے والی تھی، ٹکا کے پیسے دوں گی جتنے چاہے گی دوں گی، اسے مولوی نہ بناؤں. میں نے کہا میری بہن آپ بھی تو میری شاگرد ہیں، آپ کو جب میں نے قرآن پڑھایا تھا مولانی بنایا تھا. خامخواہ خوف لگا ہوا ہے کہ اگر بچے امام بارگاہ چلے گئے تو مولوی بن جائے. ارے نہیں بھائی، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے مولوی بننے کا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر کا سربراہ ہے اور ہر ایک پہ واجب ہے اپنی رعیت کا خیال رکھے. پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اور آپ کو کیوں نہیں سکھایا تھا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو سیلفش نہ بنو. یہ میں نے سیلفشنس بڑی دیکھی ہے لوگوں میں. خود تو مسجد سے جا نہیں رہے، اولاد کو مسجد میں لا نہیں رہے. یہ عجیب بود المشرق ہے کہ بیٹا آپ گھر میں ٹی وی دیکھیے، آپ گھر میں انٹرنیٹ دیکھیے، ہم ذرا امام حسین کو منہ دکھائیں. بھیا امام حسین کو منہ دکھانا ہے تو اس نسل کو بھی تو لے آئیے امام حسین کے انسٹیٹیوٹ پر، تاکہ جزیدیت کا مقابلہ نسلاً بعد نسلیں کیا جائے. ملاحظہ کریں آپ، سیلفش نہ بنیے. اپنے آپ کو اور جہاں تک آپ کا بس چلے انہیں بچائیے. ابھی ہم نے ہمارے حوزہ علمیہ کے طلبہ نے ایک سروے کیا تھا 1 سال قبل کہ دیکھیں کہ یہ جو بچے گمراہ ہوتے ہیں، بے نماز ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کالجز کے اندر سگریٹیں پی رہے ہیں، بچے مسلمانوں کے ہیں، میوزک رمضان میں بھی سن رہے ہیں، قرآن کے قریب نہیں جا رہے، یہ کون سے بچے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ 100 میں سے 90 بچے وہ تھے گمراہ ہونے والے کہ جن کو ماں باپ سینٹرز میں اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے. ملاحظہ کیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں سینٹرز کے اندر، تاکہ وہ بیٹھے اور ایٹیکیٹ سیکھیں، آداب سیکھیں، طریقہ سیکھیں، محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کا سلیقہ سیکھیں. بہت سارے علاقوں میں جانتا ہوں، بہت سارے سادات کی بستیاں تھیں انڈیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ بات مشہور تھی اور خود پاکستان میں بھی، پنجاب وغیرہ میں سادات و غیر سادات کی کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کو لوگ یہ فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے خاندان کا، ہماری بستی کا کوئی بچہ آج تک نہیں بہکا.
کس وجہ سے؟ ماحول کی وجہ سے، فالوئنگ کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، لٹریچر کی وجہ سے، اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی وجہ سے۔ ایسے نہیں کہ اولادوں کو بالکل آنکھیں بند کر کے آپ ایک غلط معاشرے کے حوالے کر دیں۔ یہ سمندر ہے گمراہی کا۔ اگر انہیں تیراکی نہیں سکھائی اور وہ ڈوب رہے ہیں تو گلہ ان پہ نہ کیجیے، اپنے آپ پہ گلہ کیجیے کہ آپ نے سمندر میں ان کو تیرنا نہیں سکھایا ہے۔ تیرنا تو یہاں سے سکھایا جائے گا، فرش اعزاز سے، جہاں قال امام جعفر صادق، قال رسول اللہ، قال علی کے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ گفتگو انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گی 30 منٹ۔ سبب کرو آج کی گفتگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تربیت کا اسپیکٹ ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ بارے الہ میرے ان ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ یہ ترجمہ غلط، رحم کا لفظ ہی نہیں ہے نا، ربیانی تربیت کی۔ یہ سکھانا مقصود ہے کہ جب دو جہاں کا سردار تربیت سے ایگزمپٹ نہیں، جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے لیے بھی تربیت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب علیہ السلام کا پاک ماحول اور پاک گھر چاہیے۔ حضرت علی کیوں کہتے ہیں استوہبنی فی صغر سنی، مجھے میرے بھائی رسول نے بچپن میں میرے بابا سے ہبہ کے طور پر لے لیا تھا۔ ذرا غور فرمائیں، بچپن ہی میں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ پرتو ہے سیرت ابو طالب کا، تو علی پرتو ہے سیرت محمد مصطفیٰ۔ ہر جزاء الاحسان۔ بس آج کی گفتگو یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ بچوں کو قرآن سکھائیے، بچوں کو نماز سکھائیے، اگر نماز و قرآن درست نہیں تو تجوید و قراءت سکھائیے، بچوں کی گاڑیوں میں مجالس کے CDs رکھوائیے، بچوں کو قرآن مجید سننے کی عادت ڈالیے، بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت دیکھنے کی عادت ڈالیے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ان کو ائمہ اطہار کے فرامین سننے دیکھنے کی عادت ڈالیے، چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھیے۔ اللہ کی ذات نے آپ کو گھر میں نعمت دی ہے بیٹے کی شکل میں، رحمت دی ہے بیٹی کی شکل میں، رحمت کو زحمت نہ بنائیے اور نعمت کو عذاب نہ بنائیے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر قبر میں جب مولا علی آئیں گے منکر و نکیر کے سامنے تو کہیں گے منکر و نکیر زیادہ سختی نہ کیجیے، یہ میرا جاب کر کے آیا ہے، اس کے بہاف پہ میں جواب دوں گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں، تعلیم دیں اور ماحول اچھا رکھیں اور ان کے اوپر اپنی آنکھ رکھیں۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، وذریت الحسین سیما بقیت اللہ المنتظر۔ بار الہ محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت کے صدقے میں، شب ہائے رمضان اور روز ہائے رمضان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، ہم کو اپنے اہل و عیال کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، رمضان کی نعمتوں برکت و رحمتوں سے نواز دے، توبۃ نصوحہ کی کشتی پہ سوار فرما، ہم سب کو بلاد کفر و الحاد میں ہر دکھ تکلیف سے محفوظ کر قرض ادا فرما۔ بار الہ ہمارے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور اولاد اور مال کے امتحان میں ہمیں کامیاب و کامران فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ائمہ اطہار کے مذہب کی ترویج کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سب کے مرحومین کے لیے
اور افطار کے اسپانسر کے بنتے ہیں. متوجہ جاوید الصلاۃ والسلام علیک